बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप जहां भी होंगे अल्लाह के फज़्ल व करम सकते में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंचतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। सुबह रोशन में आपको खुशामदीद कहती है उज़्मा अली जाफरी। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं और दिल से दुआ करते हैं परवरदिगार आलम जहां जहां इस वक्त कुल्लु मोमिनीन और मोमिनात हैं और उनकी कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, बहक के मोहम्मद व आले मोहम्मद को उसको हल फरमा दे। और इतने मैसेजेस आ रहे हैं सारी दुनिया से, आप सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि जो जो जहां जहां बीमार है, चाहे वो कोविड-19 से हो या कोई भी मर्ज हो या कोई भी बीमारी हो, परवरदिगार आलम बहक के मोहम्मद व आले मोहम्मद बहक के बीमारी करबला तमाम बीमारों को शिफा कुल्ली इनायत फरमाए, तमाम बीमारों की तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। अब हम आज के प्रोग्राम में हमारे सेगमेंट होंगे। पहला हिस्सा सेगमेंट में जो है वो होगा, पहला होगा सुनहरी बात और दूसरा होगा छोटा अमल अजीम सवाब। उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे पास मशहूर मारूफ नहा खान शुजा रिजवी साहब कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे हालात हाजरा पर भी बात करेंगे और उनके कलाम भी सुनेंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले सेगमेंट की तरफ जो है सुनहरी बात। नाज़रीन, सुनहरी बात में बहुत खूबसूरत अहादीस होती हैं और बहुत खूबसूरत अहादीस आपके साथ शेयर भी करते हैं। लेकिन आज जो हमने सोचा है जिस टॉपिक पे बात करें वो है हसद। हसद पे बात की जाए तो पहली हदीस जो आपके साथ हम शेयर करेंगे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने हिसाब से मुतवज्जा होकर फरमाया कि मुतवज्जा हो जाओ, तुम्हारे अंदर पिछली उम्मतों की एक बीमारी सरायत कर गई है और उस बीमारी का नाम हसद है। इससे बाल नहीं गिरते बल्कि ये इंसान के दीन को तबाह कर देती है। इससे बचने की यही राह है कि इंसान अपने हाथ को रोके और जुबान की हिफाजत करे और अपने मोमिन भाई को ताना ना दे। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, सबसे बड़ी जो बीमारी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमें बता रहे हैं और अपने असहाब को मुतवज्जा कर रहे हैं, वो हसद के बारे में कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बीमारी है। बाल नहीं गिरते लेकिन इससे दीन बर्बाद हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि परवरदिगार आलम ने हमने क्या इनायत फरमाए, हमारे पास क्या क्या नेमतें हैं, हमारे पास क्या क्या रहमतें हैं, हमें उसने अपने खजाने से क्या कुछ नवाजा है। फिर हम देखते हैं कि क्या हम उन तमाम चीजों से राजी हैं जो रब्बुल इज्जत ने हमें दी है, जो कुछ भी इनायत फरमाया अपनी रहमतों में से, अपनी बरकतों में से। और अगर हम राजी हैं जो कुछ हमारे पास है, जितना कुछ हमारे पास है, तो फिर किसी दूसरे के पास कुछ भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ना नहीं चाहिए। हसद कब होता है? जब आप परवरदिगार आलम की दी हुई नेमतों रहमतों से जो आपको दी है उससे राजी ना हो, बल्कि आप दूसरों के पास जो चीजें हैं उनको देख के जो है अपने दिल में सोचें कि ये ऐसा है, इसके पास ये चीज है, मेरे पास क्यों नहीं। ताना रसूल खुदा रहमतुल्लिल आलमीन सरकार दो हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहा है? ताना ना दो, अपनी जुबान को जो है वो कंट्रोल करो। बाज औकात बड़े अच्छे अच्छे फ्रेंड होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बहन भाई होते हैं, लेकिन तानों की वजह से वो एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। एक दूसरे के अंदर हसद की आग जो है वो जन्म लेने लग जाती है। बहुत से लोग होते हैं, हसद की बेशुमार जो है वो मिसालें हैं, आप मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं कि जब आप देखते हैं, छोटी छोटी मिसालें ले लें, लोगों की गाड़ियों से हसद है, जी इसके पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पास नहीं, इसके पास अच्छा घर है, मेरे पास नहीं है, ये बड़ी मशहूर है, इसके पास बड़ी शोहरत है, इसका बड़ा नाम है, इसकी बड़ी इज्जत है, हमारे पास नहीं, हम कुछ भी कर ले हमें इज्जत मिलती ही नहीं, हमारा नाम होता ही नहीं है। मतलब किसी भी चीज से जो परवरदिगार आलम ने आपको इनायत की, आप राजी ना हो, आप दूसरे की चीज को देख के हसद करें। और हसद मैं समझती हूँ तमाम बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी हसद। और हसद जब इंसान करता है तो उसके चेहरे पे फर्क पड़ता है, उसके चेहरे से नूर जाना शुरू, उसकी चेहरे में जो खुशी होती है, जो ताजगी होती है, वो ताजगी जाना शुरू हो जाती है। और हासिद जो है वो अपनी ही आग में जलता रहता है। जिससे आप हसद करते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको परवरदिगार आलम कुछ भी उस पे असर नहीं होता। असर किस पर होता है? जो हसद करता है। और हसद कौन करता है? जो परवरदिगार आलम की नेमतों रहमतों से राजी ना, उसकी तकसीम से राजी ना। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अबू जाफर बिन नौमाल अहवाज से कहा कि तुम में से सबसे ज्यादा मुझे नफरत उन लोगों से है जो चुगलखोरी करते हैं, अपने भाइयों से हसद करते हैं
ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میرا ان سے کوئی واسطہ ہے۔ پھر امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے دوست تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے امر کو تسلیم کریں، ہمارے نقش قدم پر چلے، ہمارے تمام امور میں ہماری پیروی کریں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر تم میں سے کوئی شخص روئے زمین کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، پھر کسی مومن سے حسد کرے تو وہ سونا دوزخ میں تپا کر اسی سے داغا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پہ اگر آپ روشنی ڈالیں، اس حدیث پہ اگر آپ غور و فکر کریں تو کتنی خوبصورت حدیث، کتنا خوبصورت میسج ہمارے لیے کہ امام نے کہہ دیا ہم میں سے نہیں ہے وہ جو چغل خوری کرتا ہے، ہم میں سے نہیں ہے جو حسد کرتا ہے، ہم میں سے نہیں ہے جو لڑائی جھگڑے یہ ساری باتیں جو امام نے حدیث میں فرمائی کرتا ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے کون ہے؟ جو ہمارے قول و فعل پر جو ہم نے بتایا ہے اس پر عمل کر۔ پھر امام نے کتنی اچھی مثال ہم سب کے لیے دی کہ اگر میرے پاس، امام نے سونے کی مثال دی، میں آپ کو دنیاوی مثال کے ساتھ لے کے چلتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، آپ بہت مالدار ہیں اور آپ بہت نیکیوں کے کام کر رہے ہیں اور آپ نے لاکھوں روپے نیکی کے کاموں میں لگا دیے، لاکھوں روپے آپ نے لوگوں کی مدد میں لگا دیے، لیکن اگر آپ نے کسی سے بھی حسد کیا، کسی بھی بنا پر کیا، کسی بھی وجہ پر کیا، تو جتنی بھی مال آپ نے، جتنا بھی مال و دولت آپ نے لگایا تھا نیکی میں، اسی مال و دولت کو جلا کر جتنا بھی ہوگا اسی سے آپ کو قیامت کے دن روز قیامت آپ کو داغا جائے گا۔ یہ مثال دی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس لیے کہ دیکھو کتنے بھی نیکی کے کام کرو، کتنے بھی خدا کی راہ میں خرچ کر دو، لیکن اگر تم حسد کرو گے تمہاری ساری نیکیاں بیکار ہیں۔ اگر تم کسی سے جلن کرو گے تمہاری نیکیوں کو قبول نہیں کیا جائے گا، تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو ہم جب بھی نیکی کریں ہم اپنے دل میں جھانکیں، ہمیں کسی سے حسد تو نہیں، بعض اوقات حرص بھی آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، حرص آ جاتا ہے۔ جب انسان کے دل میں لالچ آتی ہے نا تب حسد ہونا شروع کرتا ہے، تب انسان جو ہے وہ حسد کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب انسان ناشکرا ہوتا ہے جو خدا نے آپ کو دیا ہے، جتنا خدا نے دیا ہے، اگر آپ اس پہ راضی نہیں، آپ ناشکرے ہیں، تو پھر آپ کے اندر حسد آنا شروع ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس جتنا ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، نہیں ہے، آپ پھر بھی خدا کی رضا میں راضی ہیں تو آپ ہمیشہ خوش رہیں گے، آپ کسی سے نہیں جلیں گے، آپ کسی سے حسد کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے پروردگار جو دیا ہم تو قابل ہی نہیں تھے، اس قابل ہی نہیں تھے کہ تو نے اتنا بھی ہمیں دے دیا۔ ہر پروگرام میں مجھے کوئی 8 سال ہو گئے یہ پروگرام کرتے ہوئے میڈیا میں، ہمیشہ ایک ہی میسج ہمیشہ دیا ہے اور خود بھی اپنی زندگی میں خوش رہنے کا فارمولہ یہی ڈھونڈا ہے میں نے بھی، اور ہم آپ سے بھی کہیں گے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیں، آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ آپ کے پاس اپنا گھر ہے، چھوٹا ہے تو کیا ہوا، ان کو دیکھیے کہ جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے، جو کرائے پہ رہ رہے ہیں، جو جھگیوں میں رہ رہے ہیں، جو جھوپڑی میں رہ رہے ہیں۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، کیا ہوا اگر لگژری نہیں ہے، گاڑی تو ہے نا، چل رہی ہے، چلتی کا نام گاڑی، کیا ہوا اگر بڑے بڑے برانڈ نہیں ہے، بڑی بڑی مشہور گاڑیاں نہیں ہیں، ان کو دیکھیں کہ جو پیدل چل رہے ہیں، ان کو دیکھیں جو بسوں میں رکشوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ اس طرح سے نہ آپ نہ شکرے ہوں گے، نہ آپ میں حسد آئے گا، نہ آپ میں جلن آئے گا، اور پھر جب جو کچھ ہے اس پہ آپ شکر ادا کریں گے تو پھر پروردگار کیا ہے آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حشام بن حکم سے فرمایا معرفت خدا شناسی کے بعد جو چیز انسان کو اللہ کے قریب کر سکتی ہے وہ نماز اور والدین سے نیکی اور حسد اور خود پسندی اور فخر کو چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو سب سے زیادہ پروردگار عالم کو آپ کے اندر جو چیزیں ہیں جو انسان کو خدا کے قریب ترین کر دیتی ہے، امام موسیٰ کاظم فرما رہے ہیں نماز، اول نماز۔ دیکھیں ہمارے تمام کام، ہماری تمام نیکیاں، ہماری تمام ہر چیز بعد میں، سب سے پہلے نماز۔ اگر آپ کی نماز قبول ہو تو آپ کا ہر عمل قبول ہے، آپ کی ہر نیکی قبول، آپ پھر جو کام کریں گے وہ قبول ہے۔ لیکن اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز پہ ہی دھیان نہیں ہے، تو پھر آپ کی کوئی چیز بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ سب سے اول نماز۔ اور میں کہتی ہوں فجر کی نماز بڑا مشکل ہوتا ہے اٹھنا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ الارم لگائیں، الارم بجے گا، مشکل سے آپ کو، اگر آپ نے بہت زیادہ دعائیں نہیں پڑھنی، مشکل سے 10 منٹ آپ کو لگیں گے اٹھ کر نماز پڑھ کے واپس بستر جانے میں۔ یقین کریں فقط نماز، بعد میں چلے دعائیں پڑھ لیں، نہیں پڑھنی آپ نے دعائیں، آپ صرف فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، آپ کے دنیا کے سارے معاملات
پروردگار عالم ایسے حل کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. رزق صبح میں بڑھتا ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے. خدا پروردگار عالم رزق بانٹتا ہے، اور ہم اپنے گھروں میں بڑی معذرت، ہم اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں شیطان سلا رہا ہوتا ہے. اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے، اگر اس دن میں کامیاب ہونا ہے، اس دن میں کچھ حاصل کرنا ہے، تو سب سے پہلے کیا ہے؟ فجر کی نماز سے شروع کیجیے. نماز فجر بہت ضروری ہے، ضرور اٹھیں، باجماعت پڑھیں، اپنے شوہر کو بھی اٹھائیں اور آپ بھی اٹھیں، اور دونوں مل کر، میاں بیوی یا بچے سب مل کے نماز فجر پڑھنا شروع کر دیں. گھر کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، لوگ کہیں گے سکون کیوں ہے ان کے گھروں میں، لوگ کہیں گے لڑائی کیوں نہیں ہے ان کے گھر میں. نماز فجر سب سے بڑی کامیابی ہے ہر چیز کے لیے. اس کے بعد آپ جو مرضی عمل کریں، جو مرضی اعمال کریں، جو دل میں چاہے کرتے رہیں. لیکن اگر آپ نے دن کا آغاز نماز فجر سے کر دیا تو پھر آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، نہ دشمنوں کے آگے، نہ مال کے لیے پریشان ہوں گے، نہ رزق کے لیے پریشان ہوں گے، نہ وہ بیٹیاں جو شادی اور رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں، نہ ان کو رشتوں کی پریشانی ہوگی. کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پرابلم، ہر مسئلہ حل ہو جائے گی. بس آپ نماز شروع کریں، اور نہیں پڑھتے تو فجر کی جو پڑھتے ہیں 5 وقتی اور فجر کی قضا کر لیتے ہیں، وہ بھی فجر سے شروع کریں. شیطان کی سب سے بڑی جو ہار ہے وہ جب انسان نماز فجر کی فقط 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر وہ اس کے بعد جو ہے سب سے بڑی ہار ہوتی ہے شیطان کی. تو کیا فرمایا امام نے کہ نماز، پھر کیا ہے؟ والدین سے نیکی، اپنے ماں باپ سے نیکی کیجیے جتنی ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے. تفصیل میں نہیں جاؤں گی، الگ ٹاپک ہو جائے گا. ہم بات کر رہے ہیں حسد. پھر فرمایا حسد اور خود پسندی اور فخر کو چھوڑ. حسد جو ہے، اس پہ بات کر رہے تھے جہاں ہم پہنچے تھے کہ شیطان جو ہے اس کو بھی جو ہے اسی وجہ سے ساری بڑا عبادت گزار فرشتہ تھا، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اسے کیا حسد تھا، اسے کیا جلن تھی کہ یہ تو مٹی کا پتلا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، میں کیوں اس کے آگے سجدہ کروں، میں تو سجدہ نہیں کروں گا، میں تو اس کے آگے نہیں جھکوں گا. تو پروردگار عالم نے اس کے حسد کو پسند نہیں کیا اور ساری دنیا کے لیے تا قیامت اسے شیطان مردود قرار دیا. دیکھیں بہت ہی ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوئی آگے بڑھوں گی کہ داؤد رقی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سیر و سیاحت کا حکم تھا. تو ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک کہہ لیں کہ آپ دوست کہہ لیں یا اپنے شاگرد کو کہہ لیں کہ ساتھ لیا اور کہیں جا رہے تھے اور راستے میں جو ہے وہ دریا آ گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اللہ کے نام سے اور یقین کے ساتھ جو ہے وہ پوری صحت کے سہارے میں دریا میں اپنا قدم رکھا اور لہروں پہ چلنا شروع کر دیا. تو شاگرد نے بھی استاد کی تقلید کی اور انہوں نے بھی بسم اللہ پڑھا، ان کے شاگرد نے، اور یہ کہہ کے دریا میں قدم رکھا اور لہروں پر بڑھتے ہوئے حضرت عیسیٰ کے قریب پہنچ گئے. اور پھر وہ دل میں سوچنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام لہروں پہ چلتے ہیں اور آج بھی دیکھو کوئی نہ وہ گر رہے ہیں اور ویسے ہی بالکل میں بھی چل رہا ہوں، تو مجھ میں اور عیسیٰ علیہ السلام میں کیا فرق ہے؟ ذرا سا انہوں نے ایک خود پسندی آ گئی، یا ذرا سا کہہ لیں ایک حسد آ گیا کہ یہ بھائی مجھ میں اور ان میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. یہ سوچنے کی دیر تھی کہ غوطے کھانے لگے اور عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارنے لگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا اور فرمایا کہ تم کیا سوچ رہے تھے؟ تو اس شخص نے کہا، اس شاگرد نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ میں اور مجھ میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، اور ذرا سی دیر کے لیے جو ہے وہ مجھ میں غرور سا آ گیا اور میں سوچنے لگا کہ جی ہم دونوں تو ایک ہی طرح سے لہروں پہ چل رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ خدا تو نے بلند پرواز شروع کر دی اور اپنے نفس کی تعریف کی، اس لیے تجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اور اللہ کے حضور توبہ کر تاکہ تجھے سابقہ جتنے بھی تیرے گناہ تو نے کیے ہیں وہ معاف ہو اور جو تجھے مقام دیا تھا لہروں پہ چلنے کا وہ مل سکے. تو اس نے فوراً توبہ کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یہ جب واقعہ سنایا اس کے بعد فرمایا کہ خدا سے ڈرو اور حسد سے پرہیز کرو، اور یاد رکھو حسد کی بنیاد جو ہے وہ خود پسندی ہے. حسد انسان کب کرتا ہے؟ بنیاد فرما دیا کہ امام نے حسد کی بنیاد جو ہے وہ خود پسندی کو قرار دے دیا. اگر آپ میں بہت زیادہ خود پسندی ہے کہ جی میں ہی سب کچھ، جو بھی ہو رہا ہے میری وجہ سے ہو رہا ہے ورنہ تو ہے ہی نہیں، جب میں سب کچھ آ جاتی ہے تو پھر آپ اپنے مقابلے میں کسی کو اوپر جاتا نہیں دیکھ سکتے، اپنے مقابلے میں کسی کی عزت یا کسی کی شہرت یا کسی کا پیسہ یا کسی کی مال و دولت جو ہے وہ نہیں دے سکتے. تو حسد کی بنیاد کیا ہے؟ خود پسندی. خود پسندی ختم کریں گے
تو حسد ختم ہوگا۔ اور وہی بات ہے، جس نے بھی خود پسندی کی دنیا میں ہم نے دیکھ لیا، بڑے بڑے نام موجود ہیں، بڑے بڑے واقعات تاریخوں میں موجود ہیں، اسلام میں موجود ہیں۔ جس نے خود پسندی کی وہ نیست و نابود ہو گیا، اور جو جھکا وہ جو ہے ہمیشہ کامیاب رہا، اور پروردگار عالم نے اسے بہت زیادہ عزت سے نوازا۔ ناظرین، یہ ہے حسد، ہم نے آج حسد پہ بات کی۔ اب اگلا سیگمنٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، بہت کم ٹائم میرے پاس رہ گیا ہے، ٹیکنیکل وجہ سے تعلق جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا۔ اب ہم بات کریں گے چھوٹا عمل عظیم ثواب پہ، بہت مختصر ٹائم ہے لیکن میرے پاس ٹاپک طویل تھا، اس میں ہم بات کریں گے کہ آج جو ہم چھوٹا عمل عظیم ثواب میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہے سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ بے انتہا فضیلت ہے سورہ واقعہ کی، اس کو روٹین بنا لیجئے اپنی زندگیوں میں، دن میں ایک بار، صبح سے شام 24 گھنٹے میں آپ نے ایک بار سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کرنی۔ اس کے معجزات آپ اپنی زندگی میں خود دیکھیں گے۔ قرآن کریم، فرقان حکیم، پروردگار عالم کی کتاب، اور اس کتاب میں کس چیز کا حل موجود نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ سے آپ سے یہ کہہ رہے آ رہے ہیں کہ قرآن پاک سے دوستی کیجئے، اس کو اپنا جو ہے ساری، جسے کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی میں تنہا ہوں، میں ڈپریشن میں ہوں، میں فلاں ہوں۔ جس کے گھر میں قرآن پاک ہے، جس کے پاس قرآن پاک ہے، وہ تنہا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو قرآن پاک کی تلاوت کرے وہ ڈپریشن کا شکار ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول خدا رحمت للعالمین سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا، یعنی کہ سورہ واقعہ کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا، اس کا فقر دور ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی، حافظہ تیز ہوگا، اور وسعت مال میں توفیق نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بس فقط ایک آپ نے عمل کرنا ہے، کیا کہ آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت کر دی ہے، آپ کا حافظہ، آپ کے فقر، آپ کے گھر میں اگر تنگ دستی ہے، پریشانی ہے مال و دولت کی، وہ ختم ہوگی، آپ کی بیماریاں دور ہوں گی، آپ کا حافظہ تیز ہوگا، آپ کی تمام مشکلات، آپ کی تمام پریشانیاں فقط اس چھوٹے سے عمل سے، سورہ واقعہ کی تلاوت سے حل ہو جائیں گی۔ لیکن کیا میں نے پہلے آپ کے ساتھ عرض کیا کہ اگر نماز اول ہے، نماز نہیں پڑھتے، سورہ واقعہ کی تلاوت کیے جا رہے ہیں، ٹھیک نہیں جی، نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں سورہ واقعہ کی تلاوت۔ احادیث میں عشاء کے بعد کی بھی تلقین ہے کہ زیادہ تر عشاء کے بعد آپ پڑھ لیجئے، یا دن کے کسی بھی حصے میں ظہر کے بعد پڑھ لیجئے، فجر کے بعد پڑھ لیجئے، لیکن نماز پہلے اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کیجئے۔ پھر امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ جو شخص بہشت اور اس کے اوصاف کا مشتاق ہے تو وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہشت میں جائیں، آپ جنت میں جائیں، تو آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت اس کا چہرہ جو ہے 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی عشاء کے بعد آپ کر لیں سورہ واقعہ کی تلاوت، جب آپ رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گے تو امام فرماتے ہیں کہ جب پروردگار عالم سے ملاقات کریں گے تو آپ کا چاند جو ہے، آپ کا چہرہ جو ہے وہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہر شب جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اس کی محبت کو تمام لوگوں کے دلوں میں جگہ دے گا، اسے بدبختی، فقر، ناداری، دنیا کی آفات میں سے کسی آفت میں دوچار نہیں کرے گا، اور وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے رفقا سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سب سے خوبصورت حدیث مجھے یہ لگی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، ٹائم بہت کم رہ گیا۔ بے شمار احادیثیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں سورہ واقعہ کی، مطلب آدھا گھنٹہ بھی اگر اس پہ بات کی جائے یا پورا گھنٹہ بھی بات کی جائے تو کم ہے۔ تو کتنے خوبصورت ہے کہ کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز، امام نے فرمایا کوئی بھی چیز، چاہے آپ کی بیماری ہو، چاہے آپ کی غربت ہو، چاہے آپ کی مفلسی ہو، ہر چیز دور ہو جائے گی، سب سے بڑھ کر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے رفقا میں ہم شامل ہوں گے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ واقعہ بے نیاز کرنے والی سورہ ہے، آپ کو بے نیاز کر دے گی، اسے اپنے بچوں کو پڑھنے کی تعلیم دو، بچپن سے ہی بچوں کو بتائیے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ بچپن سے ہی بچوں کو بتائیے کہ آپ کو سورہ واقعہ پڑھنی ہے، بچوں کو تعلیم دیجیے اس کو پڑھنے کی۔ پھر رحمت للعالمین سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سورت کی تلاوت کرنے والا غافلین سے نہیں ہے، جو بھی اس کی تلاوت کرے گا وہ غافلین سے نہیں ہوگا۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اسے لکھ کر گھر میں رکھے گا وہ خیر کثیر کا،
ملاحظہ کرے گا، یعنی کہ جو خیر کثیر ہے وہ دیکھے گا، اپنی زندگی میں دیکھے گا، اپنے گھر میں دیکھے گا، ساری برکتیں اپنے گھروں میں دیکھے گا۔ اگر آپ سورہ واقعہ کو لکھ کر بھی اسی نیت کے ساتھ کہ آپ کے گھر میں خیر ہو، برکت ہو، لڑائی نہ ہو، رزق کی فراوانی ہو، مصیبتیں نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، سورہ واقعہ کو لکھیے، یہ چھوٹی سی پرنٹ آؤٹ کر کے مائکرو میں بھی ہو جاتی ہے، ہر جگہ آپ دیکھیں ہیں کمپیوٹر کے آفس سے جہاں دکانیں ہوتی ہیں وہ مائکرو مل جاتی ہے، اس کو چھوٹا سا فریم کر کے اپنے گھر میں لٹکا لیجیے۔ تو کیا ہے، سورہ واقعہ کی اپنی زندگی میں تلاوت کیجیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے۔ پروردگار عالم اپنے کلام کریم، اپنے فرقان حکیم قرآن مجید کے صدقے، اس کی تلاوت کے صدقے آپ کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے گا۔ دل میں یقین ہونا چاہیے، سب سے بڑی بات، کوئی بھی آپ کا کام ہو اور آپ کے دل میں یقین ہی نہیں ہے کہ ہوگا، تو وہ ہوگا بھی نہیں۔ آپ کا ایمان اتنا پکا ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی احادیث آپ نے سنی، آپ نے سورہ واقعہ کی سنی، آپ نے کہا کہ جی یہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ ناممکن ہو ہی نہیں سکتا، جیسا آپ نے فرمایا ویسا ہی ہوگا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا رزق میں فراوانی ہوگی، میں پڑھوں گی سورہ واقعہ ضرور ہوگی۔ امام نے فرمایا بیماری نہیں ہوگی، میں پڑھوں گی سورہ واقعہ ضرور کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ امام نے فرمایا حافظہ تیز ہوگا، تو میں پڑھوں گی سورہ واقعہ حافظہ تیز ہوگا۔ کیا کہنا مطلب، تمام اعمال کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے، اگر آپ کی نیت سچی ہے، آپ کے دل میں یقین ہے، ایمان ہے، کلام پاک ہے، اس کو پڑھوں گی تو مجھے ضرور کچھ حاصل ہوگا، تو آپ یقین کریں آپ کا آدھا کام، آدھے سے 90% آپ کے کام تو آپ کے یقین کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اور اس پروگرام کے اس حصے میں ہمیں گیسٹ لینے تھے، اور کوئی ٹیکنیکل وجہ کی بنا پر شجا بھائی ہمیں جو ہے وہ جوائن نہیں کر پا رہے، تو ہم ایک دوسرا گیسٹ ہمارے پاس ریڈی ہیں انشاءاللہ، چھوٹی سی ہماری نوحہ خان ہیں، منقبت خواہ ہیں، ان کو ہم شامل کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے ایک ٹاپک بھی آج ہم نے رکھا ہے، اور ہم بات کریں گے دھوکہ پر، دھوکہ دہی پہ بات کریں گے کہ انسان کیسے اس دنیا میں دھوکہ کھا لیتا ہے، دھوکہ دے لیتا ہے، اور کوئی بڑی بات ہی نہیں لگتی ہم لوگوں کو کہ ہم کسی کو بھی اتنی آرام سے کسی کا بھروسہ توڑ دیتے ہیں، کسی کا مان توڑ دیتے ہیں، اپنی زبان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جو ہم نے وعدے کیے ہوتے ہیں یا جو ہم نے کمٹمنٹس کی ہوتی ہیں وہ ہم جو ہے توڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں وقتی طور پہ تو انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے دھوکہ دے دیا، لیکن وہ دھوکہ جو ہے وہ آگے جا کر ہمارے لیے بڑے مسئلے پیدا کرتا ہے، ہماری زندگی میں بھی بڑے مسئلے پیدا کرتا ہے۔ کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے وہ گھر سے شروع کر دیتے ہیں، چلے میاں بیوی کو لے لیجئے، آپ بہن بھائیوں کو لے لیجئے، اولاد کو لے لیجئے، ماں باپ کو لے لیجئے، کہیں پہ بھی اگر آپ بھروسہ توڑتے ہیں اور آپ کہیں پہ بھی کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، تو وہ جو مان ہوتا ہے، جو بھروسہ ہوتا ہے رشتے کا، وہ سب ٹوٹ جاتا ہے، وہ ایک منٹ میں سارا رشتہ جو ہے وہ بکھر جاتا ہے۔ انسان دوستی کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی آپ کہہ لیں زندگی کا کوئی بھی تعلق ہو، وہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بھروسے پر، کہ آپ کو دوسرے پر کتنا بھروسہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، فیملیز میں ہوتا ہے، گھریلو پالیٹکس چلے لے لیں، یہاں سے گھر سے شروع کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جناب ہم کوئی راز بتاتے ہیں کسی کو کہ دیکھو فلاں فلاں بات ہے نا، تم نہ کسی کو بتانا مت، تو کیا ہوتا ہے جی ہم تو اس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ کسی کو نہیں بتائے گی یا یہ کسی کو نہیں بتائے گا، لیکن ہم لوگوں کی ایک عادت ہے کہ ہمیں جیسے ہی راز پتہ چل جائے پھر ہمارے پیٹ میں وہ رہتا نہیں، بہت پانچوں کے برابر نہیں ہوتی، لیکن زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ راز پھر ہمارے پیٹوں میں رہتا نہیں ہے۔ پھر جب تک وہ ہم راز باہر نہ نکال دیں، جب تک ہم کسی اور کو بتا نہ دیں، ہمیں چین نہیں آتا، ہمیں سکون نہیں آتا، ہمیں جو ہے وہ آرام نہیں ملتا کہ کب جو ہے ہم اس بات کو آگے نکالیں۔ ہم بڑے مزے سے، بڑے آرام سے اس بات کو جو ہے وہ آگے نکال دیتے ہیں، اور لیکن جس نے بھروسہ کیا ہوتا ہے، جس نے آپ پر ٹرسٹ کیا ہوتا ہے، اس کا ٹرسٹ جو ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کا ٹرسٹ جو ہے وہ پوری طرح سے بریک ہو جاتا ہے، کہ انسان پھر دنیا سے دل ہٹ جاتا ہے کہ ہم کس پہ بھروسہ کریں۔ یہاں تو اتنے دھوکے ہیں، قدم قدم پہ دھوکے ہیں، ہم کسی کو اپنا سمجھ لیتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، بہت زیادہ سنسیئر ہوتے ہیں، لیکن پتہ یہ چلتا ہے آگے جا کے کہ وہ تو سنسیئر نہیں ہے، وہ تو ہمیں دھوکہ دے رہا تھا۔ تو ایک وقتی طور پہ تو جس نے دھوکہ دیا ہوتا ہے اس کو شاید کوئی خوشی ملتی ہو، شاید کوئی اطمینان ملتا ہو، شاید کوئی سکون ملتا ہو،
لیکن آگے جا کے وہ دھوکہ جو ہے وہ آپ کے کام جو ہے وہ آتا نہیں ہے اور آپ کی مشکلات کو بگاڑتا ہے، آپ کی پریشانیوں کو جو ہے وہ گھیر کے آپ کے پاس لے کر آتا ہے۔ دیکھیں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں صاحب نہج البلاغہ کہ دھوکہ دہی 2 خیانتوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ نے خیانت کا نام دے دیا امام نے کہ ایک خیانت ہے، ایک تو امانت میں آپ خیانت کرتے ہیں، اور اگر آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو وہ بھی خیانت ہے، کیونکہ اگلا بندہ آپ پہ پوری طرح سے بھروسہ کر رہا ہے، اگلا بندہ آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے، اگلا بندہ آپ پہ ساری اپنے جو بھروسے کی چیز ہے وہ آپ پر کر رہا ہے اور آپ اسے دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دھوکہ دہی کمینوں کا شیوا ہے، سیدھی سیدھی صاف صاف امام کی حدیث موجود ہے کہ ایک ہوتا ہے نا شرافت ایک انسان کے خون میں ہوتی ہے، تربیت میں ہوتی ہے، اور ایک جب آپ دھوکہ دیتے ہیں تو امام نے ان لوگوں کو جو دھوکہ دے رہے ہیں انہوں نے صاف صاف مولا کائنات نے فرما دیا کہ یہ کمینوں کا شیوا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا امام علی بن ابی طالب نے کہ دھوکہ دہی گناہ کے بوجھ کو بڑھاتی ہے، قدر و منزلت کو داغدار بنا دیتی ہے۔ ظاہر ہے آپ کی ایک عزت ہوتی ہے، آپ کا ایک مقام ہوتا ہے، آپ کا معاشرے میں ایک لیول ہوتا ہے، آپ ایک بار کسی کو دھوکہ دیں گے اس کے بعد آپ کی جو قدر و منزلت ہے، آپ کی جو اہمیت ہے، آپ کی جو حیثیت ہے وہ پھر معاشرے میں نہیں رہتی۔ آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے جناب ان کا تو کام ہی دھوکہ دے رہا ہے، ان پہ بھروسہ کرنا ہی نہیں ہے، ان پہ بھروسہ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد بہت خوبصورت حدیث ایک اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، گیسٹ بھی ہمارے جو ہے وہ جوائن کر لیا ہے۔ امام علی فرماتے ہیں کہ اس شخص کو بہت جلدی سزا مل جاتی ہے جس کے ساتھ تم کوئی معاہدہ کرو اور تمہاری نیت اسے پورا کرنے کی ہو جبکہ اس کی نیت دھوکہ دینے کی ہو۔ اللہ اکبر، یعنی فقط نیت کی ہوگی اس شخص نے کہ وہ آپ کو دھوکہ دے، اور امام فرما رہے ہیں کہ اس کو بہت جلدی سزا مل جاتی، تمہاری نیت صاف ہے، تمہارا دل صاف ہے، تمہاری روح پاک ہے، لیکن وہ شخص جو تمہیں دھوکہ دینے کے نیت سے بیٹھا ہے اس کو سزا بھی بہت جلدی مل جاتی ہے۔ ناظرین ٹاپک پہ بات کرتے رہیں گے، بڑھتے ہیں آگے، اور آج کی بہت خوبصورت بہت پیاری میری فیوریٹ، آپ سب کی فیوریٹ ولیہ بطول کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ولیہ۔ السلام علیکم ولیہ، آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک ہو تم؟ بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ جی آ رہی ہے۔ کون سا جی میں کلام ٹھیک پہلا ہوں پڑھو گی؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام پہلا سناؤ گی ہمیں؟ میں نہ بھول کر جی 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 سناؤ، بسم اللہ بسم اللہ، اللہم صلی علی نہ محمد وآل بھول محمد۔ نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، بہت خوب، واہ۔ نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا آہا، ذکر کرو بس، سبحان اللہ۔ علی کی بات کرو، نہ سبحان اللہ۔ بھول کر کسی سبحان کا نفس، کسی کا وسیع، کسی کا ولی، کسی کا نفس، کسی کا وسیع، واہ، سبحان اللہ۔ کسی کا ولی، یہ سب صفات ہوں جس میں اسی کی بات کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی کا ذکر کرو بس، علی کی بات کرو،
न भूल के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बहुत खूबसूरत कलाम। और वलिया, आपने जब लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था तो माशाल्लाह उसके बाद तो इतनी कॉल्स आई थी और लोगों ने आपको बहुत पसंद किया था, बहुत सराहा था। और माशाल्लाह आप जीते रहें, सलामत रहें। चूंकि हम बात भी कर रहे हैं साथ साथ नाज़रीन धोखा दही की, तो एक आध हदीस भी आपके साथ शेयर करेंगे और ताकि वलिया को भी रेस्ट मिले। तो एक और हदीस आपके साथ के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनका मैं रोज़े कयामत दुश्मन हूंगा। पहला, जिस शख्स ने मुझसे अहद किया फिर इसे तोड़ डाला। दूसरा, जिस शख्स ने किसी आजाद इंसान को बेचा और इसकी कीमत खा गया। तीसरा, जिस शख्स ने किसी से उजरत पे काम कराया और इसका काम तो पूरा हो गया लेकिन इसकी पूरी उजरत अदा ना की हो। अल्लाह अकबर। इसमें 2 मुकामात पे हमें धोखा नजर आ रहा है कि रसूल खुदा फरमाते हैं ऐसा शख्स जिसने अहद किया फिर उसे तोड़ डाला। अगर आपने किसी से कमिटमेंट की, अगर आपने किसी से जो है वो एक वादा किया और फिर आपने उसको धोखा दे दिया, तो वो शख्स क्या फरमाया, बरोज़े दुश्मन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दुश्मन होंगे। दूसरा भी ये छोटी मामूली पेपर हदीस पढ़ नहीं है। और अल तरगीब वल तरहीब जिल्द के से मैं आपके साथ ये रिवायत कर रही हूँ, रेफरेंस के साथ आपको बता रही हूँ कि ये बहुत बड़ी हो बात है गया कि अच्छा। खुद रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि मैं उस शख्स का दुश्मन हूँगा। फिर फरमाते हैं कि अगर आपने किसी को काम किसी से लिया और फिर उसकी उजरत नहीं दी आपने, तो फिर उसका भी मैं दुश्मन हूँगा। हम देखते हैं माशरे में बहुत से लोग बहुत से काम कराते हैं, गाड़ी ठीक करा दी जी, रंग करा लिया, घर में मुरम्मत करा ली, बहुत सारे काम करा लिए लेकिन उसकी उजरत नहीं दी। कोई भी अपने प्रोजेक्ट के काम करा लिए, दुनिया जहान के काम होते हैं, काम करा लिए फिर आपने उसके पैसे नहीं दिए। तो ये वो चीजें हैं, ये वो धोखे हैं कि जो हमें अपने मुआशरे में देखने हैं, अपनी जिंदगी में देख रहे हैं कि हमने किसी से कमिटमेंट करके तोड़ी तो नहीं, हमने किसी से मजदूरी कराई, उससे काम कराया, कोई भी पोस्टर बनवाया, चले सोशल मीडिया के लिए एक पोस्टर बनवाया और फिर उस पोस्टर को पैसे नहीं दिए, तो फिर रसूल खुदा रोज़े कयामत फरमा रहे हैं कि मैं उस शख्स का खुद दुश्मन हूँगा। कॉलर को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हमारे अहमद साथ। बोल रहा हूँ। जी जी अहमद भाई, बिस्मिल्लाह। को बहुत बहुत सुना। बहुत शुक्रिया, टॉपिक हमेशा जबरदस्त लेके आती हैं, थैंक यू। लेकिन जिनके लिए लेके आते हैं, जो सुनते हैं, जी जो बेईमानी धोखे करते हैं, जी जी क्या उनके ऊपर भी कोई असर होता है या वो और ज्यादा ढीठ होकर अकड़ जाते हैं और कहते हैं कि जैसे सुना ही नहीं है, जैसे सुम्मुम ये बुकमुम पढ़ कुरान रही हूँ करीम में भी मैं। आता है जी कि अल्लाह के जब नबी आके दुनिया में आवाज देते हैं तो फिर उसके मुखालिफ खड़े हो जाते हैं लोग। तो जाहिर नजर आता है कि तादाद थोड़ी है उनके साथ, लेकिन ला अगले पन्ना जो अल्लाह ताला कहता है अना व रसूली, मैं जी और मेरे रसूल ही गालिब आएंगे, बेशक। कि भला अगले पन्ना अना व रसूली, कि मैं और मेरे रसूल ही गालिब आएंगे। जब खुदा ये कह देता है फिर वो करके दिखाता है और हो भी जाता है। फिर उन बेईमानों के हाथ में क्या आता है जो धोखाधड़ी और बेईमानी और जुल्म का साथ देकर अपने आप का भी नाम जहन्नम में लिखवा लेते हैं। जी तो उनके लिए बड़ी नसीहत की ये जो आप लेके आए हैं आज जी मौजूद जो टॉपिक है, जी धोखा देने वाला समझो अपने नफ्स को धोखा दे रहा होता है। वो जी वक्ती एक फायदे के लिए, उसको फायदा वक्ती तो और माली तो पहुंच जाता है। पहुंच जाता है। आप देखें अब 17 लाख के बिल आ रहे हैं, एक जो बिल्कुल आदमी मर्द के किनारे पहुंचा है, जी कब्र में उसकी वो जो ना मैयत के लिए बक्से भी तैयार हुए पड़े हैं, जी तो उनसे भी 17 लाख लिया जा रहा है। आखिर में रिजल्ट ये होता है कि जी वो तो उसकी तो डेथ होगी, हमने बड़ी कोशिश की। जी तो फिर वो 17 लाख भी गया, वो बंदा भी घर का गया। उनका तो वो कर्जा उठा उठा कर लोगों से कि मेरे घर के मियाँ की किसी की जान बच जाए, कोई बीवी सोचती, वो बच्चे सोचते हैं कि मेरा वालिद बच जाए। तो ये तो डबल मार देते हैं, एक तो दुनिया से जाने वाला चला जाता है और फिर जो कर्जे में वो बेचारे पिसते हैं और वो मेहनत मजदूरियां करके अपने घर की चीजें भी बेचकर, तो जो ये धोखे जो हो रहे हैं
اس کا کیا علاج ہے؟ خدا حافظ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بالکل دنیا میں آپ نے پولیٹیکلی بات کی جی. پولیٹیشین ہمارے ماشاءاللہ وعدہ کچھ کرتے ہیں اور ہوتا کچھ ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے دھوکہ ہے جی. ہم آپ کے یہاں جو ہے وہ لائٹ نہیں جائے گی اور تیل سستا ہو جائے گا، آٹا سستا ہو جائے گا، چینی یوں ہو جائے گی اور پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر وہ وعدے پورے نہیں ہوتے. تو جناب یہ بھی دھوکہ دہی ہے. ایک اور کالر کو شامل کر کے ولیہ کی طرف آؤں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انیس صدر بات کر رہا ہوں نیویارک سے. جی انیس بھائی کیا فرمائیں گے آپ سنائیے، آپ کیسی ہیں؟ خیریت الحمدللہ ہے؟ کرم ہے مولا کا. اور ماشاءاللہ یہ بچی جو ہے جی اتنے انہوں نے ماشاءاللہ پڑھا ہے. پروردگار ان کو سلامت رکھے، محبوب. الہی آمین. بہت سی خوشی ہوتی ہے جب بچوں کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آواز میں منقبتیں پڑھتے ہیں تو بہت ہی دل خوش ہو جاتا ہے. بہت ہی خوبصورت آپ نے آج کا موضوع رکھا ہے، دھوکہ دہی. جی اب دیکھیے کتنا برا زمانہ ہے، اور آج کل پاکستان کے حالات یقیناً آپ کے سامنے ہیں. کس قدر لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں اور یہ بیماری کس قدر پھیل رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں جو ہمیں نظر آ رہا ہے دھوکہ دہی کا وہی عالم ہے. خوف خدا بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. جب تک خوف خدا نہیں ہوگا، ہم نام تو لیتے ہیں اللہ کا، کیا واقعی ہم لوگ وہ خوف خدا کرتے ہیں جو کہ ہمیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں خود یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں خدا دیکھ رہا ہے؟ یہ میرے سامنے ہزاروں ایسی مثالیں ہیں، ہزاروں ایسے واقعات ہیں کہ جو میں جانتا بھی ہوں کہ لوگوں نے دھوکہ دہی کی ہے. وقتی طور پر ان کو فائدہ ہوا ہے، وقتی طور پر. جب وہ ختم ہو گئے، مر گئے، تو وہ چیز ان کی اولاد کے سامنے آ گئی. بالکل ایسا فائدہ کیا ہوا؟ ان کو تو بہت نقصان ہوا. یعنی وہ ان کو قبر میں بھی حساب دینا پڑ رہا ہے اور پھر اولاد بھی ان کی بگڑتے چلی گئی. تو دھوکہ دہی تو بہت ہی ایسا ناسور ہے کہ جس کو اگر خوف خدا نہ ہو اور اہل بیت سے محبت نہ ہو تو یقیناً وہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. بالکل. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. سلامت رہیے. نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی ہمیشہ کی طرح شامل ہوئے انیس حیدر بھائی. اچھا دنیا واقفات عمل ہے ناظرین. بہت اچھی بات کر کے گئے انیس حیدر بھائی کہ جنہوں نے دھوکہ دیا تھا ان کی اولادیں آج دیکھ رہی ہیں. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ جو ہم نے برا کیا ہے وہی دنیا میں ہوگا. ایک کال کو شامل کر کے ولیہ کی طرف آتی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ یا علی مدد جی. کون بہن کیا فرمائیں گی؟ بولیے. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے، آپ لائیو ہیں، بات کیجیے. جی ٹی وی سے نہ سنیے، بات کیجیے سسٹر. ٹائم بہت کم ہے، بات کیجیے. بڑی معذرت، آپ کی کال ڈراپ کرنی پڑ رہی ہے مجھے. آپ دوبارہ کیجیے گا. ولیہ آپ کی طرف آؤں گی اور خوبصورت سا کوئی کلام اب آپ پیش کیجیے. بسم اللہ. معرفت دے مجھے مولا سے ملا دے مجھ کو. سبحان اللہ. اے خدا وقت کا بہلول بنا دے مجھ کو. سبحان اللہ. اے خدا وقت کا بہلول بنا دے مجھ کو. میرے اس دل میں تو مہدی بھی ہے اور حیدر بھی. آپ کے در کے سوا کوئی نہیں حیدر بھی. کیا کہنا. میں نے کب مانگا ہے رہنے کے لیے ایک گھر بھی. مجھ کو پھولوں کی طرح لگتے ہیں یہ پتھر بھی. عشق مولا سے گلستان سے سجا دے مجھ کو. اے خدا وقت کا بہلول بنا دے مجھ کو.
معرفت دے مجھے مولا سے ملا دے مجھ کو، اے خدا وقت کا بہلول بنا سبحان دے اللہ، مجھ کو سبحان اللہ، پیدا کیا اللہ نے بس نصرت کو، ٹھوکریں ماری ہے دنیا کی ہر ایک دولت کو، مجھے سبحان اللہ، پیدا کیا اللہ نے بس نصرت کو، ٹھوکریں ماری ہے دنیا کی ہر ایک دولت کو، دل میں دیتا ہی نہیں ہوں میں جگہ شہرت کو، میری دیوانگی کافی ہے میری عزت کو، بہت صرف خوب، عباس کے پرچم کی ہوا دے مجھ کو، واہ اے واہ، خدا سبحان اللہ، وقت کا بہلول بنا دے بنا دے، مجھ کو، اے خدا وقت کا بہلول بنا دے مجھ کو، ایک ایک اینٹ سے ہو جنت کیا کہیں، عقبہ تعمیر، خاک پر بیٹھ کے ہو عالم بالا تعمیر، حوصلہ دے تو مدینے میں ہو کعبہ تعمیر، اپنے ہاتھوں سے کروں روضہ زہرا تعمیر، سبحان دولت اللہ، چھین لے مزدور بنا دے مجھ کو، اے خدا وقت کا بہلول بنا دے مجھ کو، بہت معرفت خوب، دے مجھے مولا سے ملا دے مجھ کو، اے خدا وقت کا بہلول بنا دے بہلول بنا مجھ کو۔ دے مجھ کو، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، بہت خوبصورت کلام، اور مولا عباس کی بات ہوئی، مولا عباس کے پرچم کی بات ہوئی کلام میں، تو ناظرین واقعی میں کبھی کبھی جب بہت زیادہ انسان ٹوٹ جاتا ہے، جب بہت زیادہ دنیا سے دھوکے کھا لیتا ہے، آپ کہہ لیں دھوکے کی بات ہو رہی ہے، یا جو مان ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، بات کریں جی، مولا علی مدد میری بہن، کیا فرمائیں گی، بات کیجیے۔ مجھے آپ کو بہت اچھا لگا، پروگرام بہت اچھا، بہت شکریہ دیکھنے کا۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ، پاکستان میں؟ ہم تھانے سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا، بہت شکریہ میری بہن کال کرنے کا، پروگرام دیکھنے کا، جیتی رہیے، سلامت رہیے، جزاک اللہ۔ ہمارے لیے بھی دعا انشاءاللہ جو جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے دعا کرے گا، ہمارے لیے بھی دعا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، میری بہن نے کال کی ہے پاکستان سے، آپ سب ان کے لیے دعا کریں، ان کی جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، بحق محمد و آل محمد حل ہو جائے۔ پتہ نہیں ہماری دعا جو ہے وہ کس کی مشکلات کو حل کر دے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمارے اٹھائے ہوئے ہاتھ جب بھی دعا مانگے، پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگے، پھر اپنے لیے دعا مانگے، دوسروں کے حق میں مانگی گئی دعائیں جو ہے وہ پھر وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو اپنی دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو ویسے ہی قبول کر دیتا ہے۔ ہم بیک ٹو دا ٹاپک آتے ہیں، بات ہو رہی ہے دھوکے پر۔ جب انسان بہت زیادہ دھوکا کھا لیتا ہے، بہت زیادہ فریب کھا لیتا ہے، تو وہ ٹوٹ سا جاتا ہے۔ میں یہ بات کر رہی تھی، ایک بہت خوبصورت حدیث حضرت علی ابن ابی طالب کی جو بات کی تھی نیو یارک سے، میرے بھائی نے، پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، آپ ہمارے، میں نے اپنا نام بتایا، میں پرکندہ بات کر رہی ہوں، پرکندہ۔ اچھا جی فرقدہ بہن، بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کا، بہت شکریہ۔ جی مجھے اچھا لگا، اس لیے میں نے آپ کا نمبر دیکھو جلدی کال کی۔ بہت آپ کا شکریہ، شکریہ بہت شکریہ، ہمارے سلامت رہیے، آپ نے ہماری کال کا شکریہ بہت۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، جیتے رہیے، اللہ حافظ۔
جی فرقدہ بہن تھی ہمارے ساتھ. میں اس پوائنٹ پر آ رہی تھی جو حنیف بھائی نے کی کہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں تو انہیں خوف خدا نہیں رہتا, خدا کا خوف نہیں رہتا. اس پر ایک بڑی پیاری حدیث ہے, لیکن پہلے کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام عظمہ بہن, یا علی السلام جی مدد. مولا علی مدد اشتیاق بھٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی بھائی ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں اس لیے فون کیا کہ ہماری پیاری بیٹی اللہ پاک اس بیٹی کو قریب اظہار سلام اللہ بنائے, الہی اس کی آمین. عمر دراز کر کے اس کے والدین کو اللہ پاک سے سلامتی ترقی والی زندگی فرمائے. بڑی الہی خوشی ہوئی, میں نے آج ٹی وی آن کیا تو ماشاء اللہ کا دیدار ہوا. پاک پروردگار توفیقات میں اضافہ فرمائے, الہی اللہ آمین. تعالیٰ آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. الہی تو آمین. عظمہ بہن اگر پروگرام کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا جی تو جی مجھ سے تھوڑا سا 2 منٹ کے لیے کیجیے گا. ضرور اللہ کریں, تعالیٰ ضرور ضرور اضافہ فرمائے. انشاءاللہ. میرا نمبر اسٹوڈیو میں ہوگا, جی اگر جی نہیں ہے تو پھر کوئی جی جی میں آپ کو حافظ. فون کرتی ہوں انشاءاللہ, پروگرام کے بعد آپ کو انشاءاللہ کال کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ اشتیاق بھٹ صاحب. میں جو بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ بات وہی کی وہی اٹک گئی ہے. ولیہ بھی انتظار کر رہی ہے کلام کا کہ جو اشتیاق بھٹ صاحب نے بات کی تھی نا کہ خوف خدا نہیں ہے, خدا کا خوف نہیں ہے, خدا کا ڈر نہیں ہے, یا ہم جو یہ بھول گئے کہ دنیا ہی مکافات عمل ہے. آپ نے قبر میں تو بعد میں دیکھنا ہے, آپ نے قیامت میں تو بعد میں دیکھنا ہے, پہلے جو بوئیں گے وہ اسی یہیں پہ کاٹیں گے. جو بھی بیج بویا ہے اس کا ہمیں صلہ یہی ملنا ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولائے کائنات صاحب نہج البلاغہ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں نعمتیں دے کر رفتہ رفتہ عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے, اور کتنے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے پردہ پوشی سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں, اپنے بارے میں اچھے الفاظ سن کر فریب میں پڑ گئے ہیں. مہلت دینے سے زیادہ کوئی بڑی آزمائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہے. یعنی کہ اگر ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک پرور نمازی پرہیزگار, اور ہماری دنیا میں بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں اور ہم تو بڑا پیسہ لٹانے والے اور نیکیاں کرنے والے ہیں, لیکن ہمیں حقیقت نہیں پتا کہ ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا مولا نے کہ پروردگار عالم ڈھیل دے رہا ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ جو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, اور دنیا کے آگے بڑے فرشتے اور نیکی کرنے والے اور اپنی مال و دولت خرچ کرنے والے, اپنی نمازیں دکھانے والے پرہیزگار ہوتے ہیں, عبادت گزار ہوتے ہیں, لیکن پروردگار عالم نعمتیں دیتا ہے تو فرمایا رستہ رستہ عذاب کا مستحق بھی بناتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھیے گا کہ جو بھی انسان دھوکہ دیتا ہے وہ زندگی میں کبھی آپ کو خوش نظر نہیں آئے گا, وہ چین کی نیند سو ہی نہیں سکتا اپنے بستر میں. غریب انسان پیسہ نہیں ہوگا, دھوکہ نہیں دے گا تو سکون کی نیند, اسے کوئی نیند کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو دھوکہ دیتے ہیں وہ زیادہ تر ڈپریشن کا بھی شکار ہوتے ہیں اور نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں. اب میں ولیہ آپ کی طرف آؤں گی, بیٹا کون سا کلام پڑھیں گی آپ؟ میں المدد مشکل کشا مولا رضا. واہ واہ, ضرور پڑھیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. المدد مشکل کشا مولا رضا, المدد مشکل کشا مولا رضا, المدد مشکل کشا مولا رضا, سبحان اللہ. المدد مشکل کشا مولا رضا, درد دل کی دے دوا مولا رضا. سبحان اللہ. المدد مشکل کشا مولا رضا, جس نے پوچھا کون ہے ضامن تیرا, سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس نے پوچھا کون ہے ضامن تیرا, میں نے فوراً کہہ دیا مولا رضا. سبحان اللہ. المدد مشکل کشا مولا رضا, درد دل کی دے دوا مولا رضا. سبحان اللہ. المدد مشکل کشا مولا رضا, تیری چوکھٹ پر مریض آیا جو ہی, کیا کہ بہت تیری چوکھٹ پر مریض
गई उसको शिफा मौला रजा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अल मदद मुश्किल कुशा मौला रजा। बोरिए पर बैठ के शाही करे, क्या कहने, बहुत खूब। बोरिए पे बैठ के शाही करे, आपके दिल का गदा मौला रजा। अल मदद मुश्किल कुशा मौला रजा। यूं लगा कुरान सारा लिख दिया, यूं वाह। लगा कुरान सारा लिख दिया। जब लिखी तेरी सना मौला रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अल खूब। मदद मुश्किल कुशा मौला रजा। दर्द दिल की दे दवा मौला रजा। सुभान अल्लाह। अल मदद मुश्किल कुशा मौला रजा। बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। जियो, सलामत रहो। बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा। कॉलर को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची की आवाज और कलाम भी अच्छा पड़ा है माशाल्लाह। जी अहमद भाई, तो बिस्मिल्लाह। मैंने रह नहीं सका, मैं कहा मैं दोबारा फोन करूं, बच्ची जी की जी, तारीफ करना भूल गया था। जरूर। अल्लाह ताला जज़ा दे इलाही आमीन, बच्चों को, अल्लाह ताला महफूज रखे, इलाही आमीन। अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और मजीद तौफीक अता फरमाए। ये दूसरा मैं अर्ज ये करना चाहता था, अपने जो मसूम के बयान करती हैं, तो क्या ये सुनने वाले उस पर आप नहीं करते क्यों और नहीं करते देखते हैं? नहीं है कि करते हैं। बेईमानों का कुरान करीम में ये क्या हाल खुदा ताला ने किया, और क्या वो ऊंधे मुंह लेट गए, पूरी पूरी बस्तियां तबाह कर दी। वादी एका का हाल सुन लें, या हजरत लूत की कौम का देख लें, हजरत नूह का देख लें, क्या अंजाम हुआ कि उनको पहले बाखबर कर देता है खुदा, मारने से पहले, उनके ऊपर सजा देने से पहले उसको आगाह कर देता है। और ये जो आज कोरोना आया हुआ है, आप देख लें, जो बेईमान है, धोखेबाज, वो अपनी धोखेबाजी में और ज्यादा हो गए हैं जी और चलाकियों के और तरीके के, हमें ये पकड़ ही नहीं सकते, हम अच्छे तरीके से चलाकी करेंगे। लेकिन खुदा कहता है कि मैं उधर चाहता हूँ जिसको आप तदबीर करेंगे, मैं उससे ज्यादा तदबीर, वो कुन फयकून जो कहता है वो कर देता है। बेशक बेशक तो इससे चाहिए कि आप भी बाज आ जाएं, बेशक कुछ बेशक। खुदा अल्लाह तौबा करके इस तरफ आ जाए। ये मैं, आप तो कराची की रहने वाली हैं, जी जी माशाल्लाह सैयदा हैं, जी जी। तो ये जो अपना मुरादरी शाह के पहले थे, उनकी वो बेटी भी डॉक्टर है, वो आती है नफीसा शाह, ये सारे खानदान ही इस काम में लगे। किसी एक को खुदा का खौफ नहीं आता कि बेईमानी करने से जहन्नम में शहीद होंगे। जी जी। तो कोई अल्लाह ताला का खौफ नहीं, नासिर शाह देख लें, कोई भी एक दूसरे को डिफेंड करने आते हैं। ये नहीं देखते कि जो एक बंदा खड्डे में गिर रहा है और ये मुझे भी ले डूबेगा, मैं क्यों इसके पीछे जा रहा हूँ, मैं क्यों ना अल्लाह ताला के और अल्लाह के रसूल और अहले बैत के जो बताए हुए रास्ते उनको इख्तियार करूँ, ताकि मैं एक जहन्नम से बचूं जिसमें ये गिर रहे हैं, ये माल की मोहब्बत में गुम है। और माल देखो इंसान को ले जाते और तभी करमा जो एक खजूर तोड़ने पूरा दिन गए मजदूरी करके ला के, हजरत जो है जिनके बारे में बताया था, जो हाथ रख सुलेमान ने कंधे पे हाथ रख के कहा था कि ये एक बंदा है जो अहले फारस में हजरत सुलेमान फारसी, तो उनको आजाद करवाना था, वो किसी के गुलाम थे। तो अली ने अपनी वो जो मजदूरी थी, वो जो लेके आए थे खजूर का बाग में काम करके, वो उसी वक्त घर भी नहीं गए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी कि ये मैं अपने भाई को तोहफा पेश कर। ये होना चाहिए एहसास हमें कि जो अहले बैत से मिलता है अमलन, हम तो बेईमानी का साथ देने के लिए तैयार हैं और बेईमानी जहन्नम में ले जाएगी। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। जाहिर है आप एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, आपके दिल में जो है वो पाकिस्तान का दर्द है, जो धोखा देता है आपको उसका दर्द हो रहा है। और एक बात, बड़ी खूबसूरत कॉल मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब का यहाँ आपके लिए शेयर करती हूँ, बल्कि अपने तमाम नाज़रीन के लिए भी, कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए फरेबखोर इंसान, ए धोखा देने वाले इंसान,
ڈر اس لیے کہ خدا، پہلے کالر کو شامل کرتی ہوں کیونکہ پاکستان سے، پھر اس کال کو پورا کروں گی. السلام علیکم. السلام علیکم جی، آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ٹی وی سے نہ سنیں، ہمارے ساتھ بات کریں پلیز. چلے جی، میں کال کو پورا کرتی ہوں کہ اس لیے فرمایا کہ اے دھوکہ دینے والے انسان، اے فریب خور انسان، ڈر اس لیے کہ باخدا اللہ نے اس حد تک تمہاری پردہ پوشی کی ہے کہ گویا تمہیں بخش دیا گیا ہے. اللہ اکبر. یعنی سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اتنے دھوکے دیتے ہیں، ہم اتنے جھوٹ بولتے ہیں، ہم اتنے فریب کرتے ہیں، اور پروردگار عالم سے مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ اس رب سے ڈر، کیونکہ اس نے تیری پردہ پوشی کی ہوئی ہے، ہم سب کی پردہ پوشی کی ہوئی ہے، ہم سب مجھ سمیت بہت گناہگار. شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا کہ اس نے ہمارے عیبوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. یہ سب سے بڑی پروردگار عالم کی آپ کہہ لیں ہم پر عنایت ہے، ہم پر رحم ہے، اور اس پر اللہم صلی اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. جس نے درے بطول پہ سجدہ نہیں کیا، بہت سبحان اللہ. جس نے درے بطول پہ سجدہ نہیں کیا، خالق نے اس کا سر کبھی خالق نے اس کا سر کبھی اونچا نہیں کیا، جس نے بہت درے بطول پہ سجدہ نہیں کیا، جس نے جھکایا سر در بنت رسول پر، کیا بنت کہنا، رسول پر، سبحان اللہ. جس نے جھکایا سر در بنت رسول پر، بنت رسول پر، اللہ نے کبھی اسے رسوا نہیں کیا، جس سبحان نے اللہ. درے سبحان اللہ. بطول پہ سجدہ نہیں کیا، کھاتا رہے گا ٹھوکر اب زندگی تمام، اب زندگی تمام، کھاتا رہے گا ٹھوکر اب زندگی تمام، اب زندگی تمام. تو نے علی کو چھوڑ کے، تو نے علی کو چھوڑ کے اچھا نہیں کیا، جس نے درے بطول پہ سجدہ نہیں کیا. کس طرح سے ملے گی تمہیں نعمت نجات، تمہیں نعمت نجات، کس طرح سے ملے گی تمہیں نعمت نجات، تمہیں نعمت نجات. تم نے غدیر خم پہ، تم نے غدیر خم پہ بھروسہ نہیں کیا، جس نے درے بطول پہ سجدہ نہیں کیا، خالق نے اس کا سر کبھی، خالق نے اس کا سر کبھی اونچا نہیں کیا، جس نے درے بطول پہ سجدہ نہیں کیا. سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ. جیتی رہو، سلامت رہو. بہت شکریہ ولیہ ہمارے ساتھ آنے کا، ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا، اپنے بھائی کو بھی بہت پیار دینا، اور شجاعت بھائی کا بہت بہت شکریہ
کہ بالکل اینڈ وقت پہ آپ کو ریڈی کیا ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. سلامت رہیں, انشاءاللہ آگے بھی آپ کے پروگراموں میں شامل کرتے رہیں گے. جتنے بھی کالرز میرے ساتھ شامل ہوئے پاکستان سے, امریکہ سے اور دنیا جہان سے, آپ سب کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کا. ٹاپک وہی دھوکہ پہ بات کرتی, تشنگی سی رہ گئی ہے, کالس ہیں لیکن میں اب لے نہیں سکتی, ٹائم 5 منٹ کا رہ گیا. 5 منٹ میں ایک آخری میسج جو ہے یہ دیتے ہوئے جائیں گے کہ دیکھیں یہ دنیا بھی ایک دھوکہ ہے. ایک تو ہم لوگوں سے دھوکہ کھاتے ہیں, جن فلاں نے دھوکہ دے دیا, اس نے دھوکہ دے دیا, اس نے دھوکہ دے دیا. ایک یہ کہ یہ دنیا بھی ایک دھوکہ ہے. علی ابن ابی طالب مولائے کائنات صاحب نہج البلاغہ فرماتے ہیں دنیا تجھے چھوٹی خوشیوں سے دھوکہ نہ دے, کیونکہ یہ چھوٹی خوشیاں جلد ختم ہو جائیں گی اور تیرے ہاتھوں کمائے ہوئے گناہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گے. دیکھیں دنیا میں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں, ہم جو ہے دنیا میں مگن ہو گئے, گھوم گئے کہ جی دنیا ہی سب کچھ. نہیں جی, دنیا ایک دھوکہ ہے ہماری. یہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ٹیمپورری ہماری لائف ہے, اصل ہماری پرماننٹ لائف تو آگے جانا ہے دنیا کے بعد. اب دیکھیں کووڈ-19 نے ایک طرح سے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا, جھنجھلا کے رکھ دیا کہ دیکھو یہ دنیا واقعی دھوکہ, یہ زندگی دھوکہ, یہ سانسیں دھوکہ ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب جو ہے ہماری روح پرواز کر جائے. آپ یقین کریں میں نے اتنی انتقال اللہ معاف کرے اس 1 مہینے میں سنے ہیں, اس کی ایج کی کوئی لمٹ نہیں تھی, کوئی جوان تھا, کوئی بچہ تھا, کوئی بوڑھا تھا. کووڈ-19 کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے, یہ معمولی نہیں ہے. احتیاط کیجئے, بہت زیادہ احتیاط کیجئے, اپنے گھر والوں کی, اپنے خاندان کی. اس کو مذاق مت سمجھیے. بہت قریبی لوگ ہمارے ہم سے بچھڑے ہیں اس کووڈ-19 کی وجہ سے, تو اپنے گھر والوں کا بڑا خیال رکھے. کال کیا تھا کہ دنیا کی یہ جو خوشیاں ہیں نا یہ دھوکہ ہے, یہ دنیا ہی فریب ہے. اور سب سے کیا, اپنے آپ سے دھوکہ کھانا, اپنے نفس سے دھوکہ کھانا. سب سے بڑا جس نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا. کیا فرماتے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جاہل اپنے آپ سے دھوکہ کھاتا ہے اور اس کا آج کا دن کل کے دن سے بدتر ہوتا ہے. ہم اپنے نفس پہ یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ہمیں اپنے نفس سے دھوکہ کھانے کو ملتا ہے. ہم اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھتے, دنیا کی خواہشات میں اتنے گم ہوتے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دنیا کتنی بڑی فریب ہے. یہ ہمارا نفس جو ہمیں ورغلا رہا ہے یہ ہمیں کتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہے. امام فرماتے ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے نفس سے دھوکہ کھانے والا ہلاکتوں تک جا پہنچا. اپنے نفس کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے. مولا فرماتے ہیں تیری عزت نے تجھے دھوکہ دیا, اس کا مختصر حصہ بھی تیرے لیے باعث ذلت بن گیا, لہٰذا اپنے برے کام سے ڈر, شاید کہ تو اس طرح راہ ہدایت پر آ جائے. وہی بات انیس حیدر بھائی کی بے شمار کال ناظرین مولا کائنات علی ابن ابی طالب صاحب نہج البلاغہ کے اس دھوکہ دہی پر اگر ہم پڑھنے یا آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگ جائیں تو ہماری تو زندگی ختم ہو جائے. مولا کا علم, مولا کی کیا بات ہے, مولا کی کیا شان ہے, اور وہ تو بیان سے بھی باہر ہے. تو مولا یہی فرما رہے ہیں آخر میں, وہی بات ہے کہ اپنے رب سے ڈر. خوف خدا جو ہے بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے, کسی کام کے لیے بھی. اگر ہمارے دل میں ذرا سا خوف ہوگا اور ہمارے دل میں یہ بات آ جائے نا کہ یہ دنیا وقفات عمل ہے, اس دنیا میں جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے, تو نہ ہم کسی کو دھوکہ دیں گے نہ ہم کسی سے دھوکہ کھائیں گے. بڑی آسانی سے دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں, ذرا سی اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈستا, یہ امام کا قول ہے, مولا کائنات کا قول ہے. ایک جگہ سے ہم نے دھوکہ کھایا ہے, ہم پھر وہیں چلے جاتے ہیں, ہمیں پتہ یہ پہلے دے چکے لیکن ہم پھر دھوکہ کھاتے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کوئی غلطی ہو گئی ہو بہن بیٹی سمجھ کے معاف کیجیے گا. تھرسڈے میری اور آپ کی ملاقات ہوگی. آپ کی آواز میں آج ٹیکنیکل پرابلم تھی, ہم گھر سے کر رہے ہیں, ہم اس ذکر کو جاری رکھ رہے ہیں, ہم اہل بیت ٹی وی کے ساتھ دے رہے ہیں, گھروں سے نشریات کر رہے ہیں. جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن تو آ جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ, تو اس کے لیے معاف کر دیجیے گا. زندگی رہی, پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.